अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले रुख करेंगे सऊदी सरजमीन का, जहां मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। आलमी वबा कोरोना के बाद 4 बरस बाद इस साल पूरी गुंजाइश के साथ हज का ये फ़रीज़ा अदा किया जा रहा है और दुनिया भर से लगभग 20 लाख आज़मीन फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं। जबकि खादिमुल हरमैन शरीफैन की दावत पर दुनिया के 90 ममालिक ऐसे हैं जहां 1300 से ज़ायद शख्सियात को शाही मेहमान के तौर पर इस हज के लिए मदऊ किया गया है। इसके अलावा 1000 फ़लस्तीनियों को भी इस हज के लिए खुसूसी तौर पर बुलाया गया है, जिनका ताल्लुक़ शहदा और ज़ख्मियों के अहले खाना से है। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती मिना में आबाद हो गई है। लाखों आज़मीन हज मिना पहुँच गए हैं, जहाँ वो एक रात क़याम करेंगे। इस खैमा बस्ती के मनाजिर हम आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। और कोरोना वायरस के 3 साल बाद नाज़रीन, ये पहला मौका है कि मिना की खैमा बस्ती मुकम्मल तौर पर आबाद हुई है। हज का अहम रुकन अराफात वकूफ़ अराफात कल अदा किया जाएगा। आज़मीन के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में इंतज़ाम क्या किए गए हैं, कैसे इंतज़ाम किए गए हैं, इस पर आज हमारे पास एक डिटेल रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मनासिक हज का आगाज हो गया। लाखों आज़मीन हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए काफिलों की शक्ल में मिना पहुंच गए, जहां वो पीर और मंगल की दरमियानी शब कयाम करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस के 3 साल बाद मिना की खैमा बस्ती मुकम्मल तौर पर आबाद हुई है और चौथे साल में हज की तादाद और उम्र की शराइत की पाबंदी के बगैर अदा किया जा रहा है। पाबंदी खत्म होने के बाद मक्का मुकरमा की सड़कें आज़मीन से भर गई हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आज़मीन कल नमाज फजर की अदायगी के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे, जहां वो हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा से खुतबा हाई सुनेंगे। ज़ोहर और असर की नमाजें कसर करके पढ़ी जाएंगी। आज़मीन दिन भर जिक्र अज़गार करेंगे और जबले रहमत पर जाकर अपनी और उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश की दुआएं करेंगे। सूरज गुरूब होती ही हुज्जाजे कराम मुज़दलिफ़ा चले जाएंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें अदा की जाएंगी। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। यहाँ से ही शैतानों को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। 10 जिलहज सुबह फजर के बाद वापस मिना चले जाएंगे, जहां शैतान को कंकरियां मारने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। कुर्बानी के बाद हाजी एहराम उतार देंगे। आर मीडिया के मुताबिक इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकाम पर इस दौरान 20 लाख से ज्यादा इबादत गुजारों की मेजबानी की जा रही है, जिनका ताल्लुक 160 ममालिक से है। बैरून मुल्क से 18 लाख जबकि 2 लाख से ज्यादा मुमलिकत में मुकीम अफराद हज की सादत हासिल कर रहे हैं। इतवार को लाखों आज़मीन हज ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया। ये तवाफ हरम शरीफ में आमद का तवाफ भी कहलाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल हुज्जाज कराम की तादाद को 9,26,000 तक महदूद किया गया था। इनमें से बैरून मुल्क से आने वाले हुज्जाज कराम की तादाद 7,81,000 थी। कोरोना वबा से कबल 2019 में दुनिया भर से तकरीबन 25 लाख मुसलमानों ने हज अदा किया था। इस साल 1,57,000 पाकिस्तानी फरीज़े हज अदा कर रहे हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अराफात में मनासिक हज की अदायगी के लिए शानदार इंतजाम किए गए हैं। 40,000 कमांडर, 1,25,000 एहलकार, 40,000 ट्रैफिक पुलिस का अमला, सऊदी वजारत हज के 95,000 मुलाजमीन, शहरी दिफा 17,000, हरमैन कमेटी के 10,000 एहलकारों के अलावा 25,000 सऊदी यूनिवर्सिटियों के तलबा भी हुज्जाज की खिदमत में पेश हैं। इस साल सऊदी पोस्ट वजारत सेहत के ताउन से हुज्जाज की फौरी इमदादी जरूरियात पूरी करने के लिए ड्रोन्स की खुसूसी सहूलत फराहम कर रही है। नाज़रीन, आज दुनिया भर में तशद्दुद के शिकार अफराद से यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो अमेरिका, यूरोप और एशिया समेत कई ममालिक इन पुरतशद्दुद वाक़यात से महफूज नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में हर तीसरी खातून अपने पार्टनर या करीबी रिश्तेदारों के हाथों जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का शिकार हो रही है। फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर और भारत में तशद्दुद और जुल्म जबर के इंसानियत सोज वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। नाज़रीन, मोदी का हिंदुस्तान अक़लियतों पर तशद्दुद की आमाजगाह बन चुका है। कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद तशद्दुद का शिकार अक़लियतें भारत में इंसाफ के मुंतज़िर हैं।
کشمیر میڈیا سروس کے اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ 1989 سے اب تک 1 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں، 7,296 ماورائے عدالت قتل اور 12,000 سے زائد خواتین تشدد اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بن چکی ہیں۔ آرٹیکل 370 کی تنسیخ کے بعد بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 2500 سے زائد کشمیری تشدد کا شکار ہوئے ہیں۔ ناظرین، بھارت کی ایک ایسی حقیقت سے بھی آج آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ جہاں ایک گائے ذبح کرنے کے الزام میں مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ سر عام اکثر تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی بھارت دنیا کو بیف ایکسپورٹ کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے؟ گائے اور بیل ذبح کر کے لاکھوں ڈالرز تو کمائے جا ہی رہے ہیں، لیکن اسی آڑ میں پرتشدد واقعات کے ذریعے اقلیتوں پر تشدد اور قتل عام کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بھارت کس منہ سے تشدد کے شکار افراد سے یکجہتی کا عالمی دن منائے گا، جبکہ اس کے اپنے ہاتھ بے گناہوں اور پرتشدد اور خونریزی کے واقعات سے رنگے ہوئے ہیں؟ اسی پر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے۔ عبداللہ شاد صاحب تجزیہ کار ہیں، ان سے اس بارے میں بات کریں گے، ان سوالات کے جواب چاہیں گے، لیکن پہلے اس پر آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں تشدد کے شکار افراد سے یکجہتی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی عالمی طاقت سمجھے جانے والے ملک امریکہ میں پرتشدد واقعات جنم لے رہے ہیں۔ براعظم امریکہ، افریقہ، یورپ اور ایشیا کے مختلف ممالک بھی پرتشدد واقعات کی لپیٹ میں ہیں۔ کہیں خواتین اور بچوں تو کہیں جنس کی تفریق کیے بغیر انسانیت سوز سلوک کے واقعات جنم لے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں ہر 3 میں سے ایک خاتون اپنے پارٹنر یا قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں جسمانی اور جنسی تشدد کا سامنا کرتی ہے۔ خواتین کی یہ تعداد 73 کروڑ کے لگ بھگ بنتی ہے۔ فلسطین، مقبوضہ کشمیر، میانمار سمیت کئی ممالک میں تشدد کے واقعات نے دل دہلا دیے ہیں، لیکن مودی کا ہندوستان اقلیتوں پر تشدد کی اما جگہ بن گیا ہے۔ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود بھارت میں تشدد کے شکار اقلیتیں انصاف کی منتظر ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 1989 میں اب تک 1 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں، 7,296 ماورائے عدالت قتل اور 12,000 سے زائد خواتین اجتماعی زیادتی کا شکار ہو چکی ہیں۔ آرٹیکل 370 تنسیخ کے بعد 2500 سے زائد کشمیری بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بیلٹ گنز کے استعمال سے 300 سے زائد کشمیری بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ شوپیاں، کرن پوشپورہ، کپواڑہ اور ہندواڑہ کے ہزاروں متاثرین نام نہاد بھارتی انصاف کے منتظر ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ 1984 میں آپریشن بلیو سٹار کے دوران 20,000 سے زائد سکھوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ 50,000 سے زائد تشدد کا شکار ہوئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق منی پور میں اب تک ہزاروں افراد پر تشدد واقعات کے باعث نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی عالمی تنظیموں کی جانب سے بھارت میں اقلیتوں پر بڑھتے تشدد کے واقعات کی شدید مذمت کی گئی۔ مودی کے دورہ امریکہ کے دوران انڈین امریکن کونسل، سکھ فار جسٹس، امریکی ادارہ برائے مذہبی آزادی، ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی امریکہ سے بھارت میں انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزیوں پر باز پرس کا مطالبہ کیا تھا۔ مودی کے دورہ امریکہ کے دوران سابق صدر باراک اوباما نے بھی بھارت میں بڑھتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ دوسری جانب بھارت مسلمانوں سمیت اپنی اقلیتوں کے خلاف ایک اور ڈھونگ رچانے میں مصروف ہے، جس کے مطابق گائے کو ذبح کرنے کے الزام میں ہندو جتھوں کے حملوں سے مسلمانوں کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے انسانیت سوز واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اہم واقعات میں 2015 سے لے کر اب تک 100 سے زائد افراد کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اپریل 2023 میں آگرہ شہر کے قریب ہندو تنظیم کے 4 ارکان پکڑے گئے تھے، جنہوں نے خود گائے کو ذبح کیا اور فسادات کو ہوا دینے کے لیے الزام مسلمانوں پر عائد کر دیا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ نے الزام عائد کیا کہ ان میں سے 36 افراد مسلمان تھے اور تقریباً تمام مقدمات میں پولیس نے یا تو ابتدائی تحقیقات روک دی یا پھر اس طریقہ کار کو نظر انداز کیا۔ ایک طرف گائے ذبح کرنے کے الزام میں معصوم انسانی جانوں کا سرعام قتل عام، اور دوسری جانب یہ حقیقت بھی عیاں ہونی چاہیے
کہ بھارت دنیا کو 15 لاکھ میٹرک ٹن گوشت فراہم کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ایکسپورٹر ہے۔ ایک وقت تھا جب بھارت کی بیف ایکسپورٹ دنیا میں پہلے نمبر پر تھی، لیکن اس کے باوجود دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے مذہب کا نام استعمال کر کے اقلیتوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، عبداللہ شاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں اور بھارت کے معاملات پر خاص طور پر بڑی نگاہ رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں سارے معاملے پر۔ السلام علیکم عبداللہ۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ بہت شکریہ، وقت نکال رہے ہیں۔ اچھا عبداللہ، دنیا بھر میں تشدد کے شکار افراد جو ہیں ان سے یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ جو بھارت میں تشدد کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر، ان سے کون یکجہتی کرے گا؟ ان سے تو کوئی یکجہتی کرتا دکھائی نہیں دیتا، ان کی تو کوئی آواز سنتا بھی دکھائی نہیں دیتا ہے ہمیں۔ دیکھیے بہت شکریہ سب سے پہلے تو اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے۔ دیکھیں، بھارت کلیم کرتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے۔ اگر تو ڈیموکریسی یہ ہے کہ ایک جو مقررہ وقت ہے اس کے اوپر ووٹ ڈالے جائیں گے اور اس کے نتیجے کے اندر ایک حکومت فارمولیٹ ہوگی، تو اسے شاید الیکٹورل ڈیموکریسی کسی حد تک قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈیموکریسی کا مطلب انسانی حقوق کا احترام ہے اور جو شہریوں کو بنیادی مساوی حقوق کی فراہمی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اس سے کوسوں دور ہے۔ یعنی آپ بھارتی اقلیتوں کی بات کریں، کشمیریوں کی بات کریں، ایون جو بھارتی خواتین ہیں، دلت ہیں، جو وہاں پر عام ہندو ہیں، وہ بھی اس ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہیں۔ آر ایس ایس کی یہ جو پالیسیاں ہیں، آر ایس ایس کا بیسیکلی ایجنڈا ہے کہ 2025 تک اسے ہندو ریاست ڈکلیئر کر دیا جائے، اور انہیں پتہ ہے کہ بھارت خود اس آگ میں جل رہا ہے۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ جی مسلمانوں کے اوپر جو بھارت کے اندر سلوک روا رکھا جا رہا ہے اسے مودی سرکار کو ختم کرانا ہوگا، ورنہ بھارت ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ یہ براک اوباما کا کہنا ہے، جس کے اوپر ابھی بھارت کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیں، دلی کی بات کریں، دلی کے اندر اگر ہم خواتین کی بات کریں تو دلی کے اندر خواتین کی حالت زار یہ کہ اسے ریپ کیپٹل آف انڈیا قرار دیا جاتا ہے۔ وہاں پر 60 منٹ کے اندر 60 ہی خواتین جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ ہر 13 منٹ کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ گھریلو تشدد کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے۔ ایک سال کے اندر اوسطاً 23,500 جو بھارتی گھریلو خواتین ہیں وہ خودکشی کرتی ہیں، اور یہ بات اس سے زیادہ ستم ظریفی قرار دی جانی چاہیے کہ کم از کم ایسے واقعات جو ہیں وہ 20% سے زیادہ رپورٹ نہیں کرائے جاتے، کیونکہ جب خواتین اس کے بارے میں بات کرتی ہیں تو انہیں پولیس کی طرف سے، انصاف کا جو عملہ ہے اس کی طرف سے اور جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس وقت دیکھیں منی پور عیسائی کش فسادات میں جل رہا ہے۔ جو آل منی پور یونین ہے، اس کے صدر نے کہا ہے کہ جو مودی سرکار ہے وہ کوکی جو کرسچن ہیں، مسیحی ہیں، ان کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ ہم فارمرز کی بات کرتے ہیں، ہر 40 منٹ کے اندر ایک بھارتی کسان خودکشی کر رہا ہے، اور ایک سال کے اندر 2019 سے 2021 تک 2 سالوں کے اندر 1.5 لاکھ کے قریب جو کسان ہیں انہوں نے خودکشی کی ہے۔ بھارتی اقلیتوں کی بات کریں، مسلمان جو ہیں 70%، جب سے مودی برسر اقتدار آئے ہیں ان کی حالت جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ دوسرے خالصتان کی بات کریں، پنجاب کے اندر ابھی تک پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ جو جب سے وہ امرت پال سنگھ گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد سے بھی سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ دیگر ممالک میں بھی یہ چل نکلا ہے۔ اس کی اب آپ نے بات کی کہ جو تشدد کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے، بھارت آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا ہے، اور ظاہر ہے پہ ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہمیں دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، ہم نے کشمیر کی بات کی، کشمیر کے اندر جو ایک وہ نئی ہائی کورٹ کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر 38,000 جو درخت ہیں انہیں کاٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پلوامہ کے اندر جو بھارتی فوج ہے نا، وہ بھی بی جے پی کی ایک عسکری ونگ بن چکی ہے۔ بھارتی فوجی جو ہیں پلوامہ کے اندر مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں پر مسلمانوں کو مجبور کرتے رہے کہ وہ جے شری رام کے نعرے لگائیں۔ اس طرح کی درجنوں مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ نیلی ماساکر کہا جاتا ہے کہ جو پاک بھارت تقسیم تھی اس کے بعد سب سے بدترین نسل کشی تھی، جس کے اندر ایک رات کے اندر چند گھنٹوں کے اندر 2200 مسلمانوں کو زندہ رہنے کے بنیادی انسانی حق سے محروم کر دیا گیا۔ یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، میں نے انٹرپٹ آپ کو اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے ناظرین کے علم میں آنا یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ عالمی برادری اور خاص طور پر وہ ممالک جو اس پر کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، جس پر کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ان مظالم کو رکوا سکتے ہیں جو بھارت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، وہ اس پر بالکل بھی کان دھرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی کوئی وجہ بتائیے نا، کہ صرف بھارت کے اندر جو ہو رہا ہے اس کا تو آپ نے ذکر کیا، جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مجھے بس یہ بتا دیجیے گا کہ ہم کب تک یہ سوال کرتے رہیں گے کہ جی عالمی برادری کیوں کچھ نہیں کر رہی ہے، آل نو ایٹ کے کیوں نہیں کچھ کر رہی ہے نا؟ ہمیں
اس کی ریزن پتہ ہے کہ ان کے اپنے جو کاروباری معاشی جو مفادات بھارت کے ساتھ جڑے ہیں ان کی وجہ سے نہیں کر رہی ہے. پھر ہمارے جیسے ملکوں کے پاس آپشنس کیا ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ آپس میں اتحاد بہت زیادہ مضبوط کر رہے ہیں اور اس سے کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ فلسطین کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے. ہم جیسے ملک کو، پاکستان کو کس ملک کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہے کہ دیکھیں بھئی یہ زیادتی ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اور پاکستان اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ رہتا ہے، اپسیٹ رہتا ہے، ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ اس وجہ سے خراب ہیں، یہ دیرینہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرائیے. یہ اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ دیکھیں پاکستان کی تو ہمیشہ سے کوشش رہی ہے نا کہ تمام ممالک کے ساتھ بالعموم اور جو اپنے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بالخصوص برابری اور احترام کے رشتے کے اوپر تعلقات استوار کیا جائیں. لیکن پاکستان یہ کر رہا ہے کہ پاکستان جتنے یہ مظلوم طبقے ہیں ان کے لیے آواز بلند کر رہا ہے. دیکھیں جس طرح G20 کے اجلاس کے انعقاد کی کوشش کی گئی مقبوضہ وادی کے اندر، انہوں نے اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے اپنے غاصبانہ قبضے کو کوشش کی، لیکن پاکستان نے اس کی سفارتی محاذ کے اوپر جو تھا تنقید کی، اس کی مخالفت کی، انہوں نے اپنے عالمی طاقتوں تک اپنا پیغام پہنچایا اور وہ بری طرح پٹ گیا جو بھارتی منصوبہ تھا. اب اس کے اندر کر تو یہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یا ہم ہو گئے، ہم اس کے حوالے سے آواز اپنی بلند کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کا فرض ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی اس تناظر میں بھرپور کام کر رہی ہے، وہ خطوط لکھتی ہے دیگر ممالک کو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو RSS بھارت کے اندر کر رہی ہے یا کشمیر کے اندر کر رہی ہے اس کے بھارت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. دیکھیں ایک بنگالی ہندو دانشور ہیں سبروت رائے، ان کی یہ تھیوری آج کل بہت ڈسکس کی جا رہی ہے کہ کیا 2047 تک یعنی اپنے قیام کے 100 سال میں داخل ہو پائے گا بھارت اپنی موجودہ شکل میں، اور تمام اشاریے اس کی نفی کرتے نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب جو ہے، منی پور ہو گیا، نارتھ ایسٹرن سٹیٹس ہو گئیں، اروناچل پردیش کے اندر بہت زیادہ ٹرموائل چل رہا ہے. انہوں نے وہاں پہ ایک نیو وائبرنٹ ولیجز کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے جو انہوں نے بیسیکلی چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی منظر نامے پر اس وقت جو امریکہ بھی ہے وہ چین کے خلاف بھارت کی پشت پناہی کر رہا ہے. لیکن یہ وائبرنٹ ولیجز پروگرام کتنا مؤثر رہے گا؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً کچھ ماہ پہلے جو بھارت نے BSF بارڈر سیکیورٹی فورس کا جو دائرہ کار تھا، اس سے پہلے وہ بھارت کی سرحد سے 15 کلومیٹر اندر تک کارروائی کر سکتے تھے، جنہیں بڑھا کر 50 کلومیٹر کر دیا گیا. یعنی ناگالینڈ کے اندر، منی پور کے اندر، کشمیر کے اندر پوری طرح سے جو ساری صورتحال تھی وہ BSF کے ہاتھوں میں دے دی گئی. اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ RSS یہ چاہتی ہے کہ 2025 تک کسی طرح ہندو راشٹر قائم ہو جائے. انہیں بھی اس کا ادراک ہے کہ اس کے نتیجے میں بھارت ٹوٹ سکتا ہے، جتنی وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جتنی بدترین صورتحال ہے، لیکن وہ پھر بھی اس طرف جا رہے ہیں. اس کا نتیجتاً یہ نکلے گا کہ اگر عالمی برادری اپنے وقتی اور سطحی مفادات کے لیے اسی طرح سوئی رہے گی تو جنوبی ایشیا بدترین بدامنی کا شکار ہو سکتا ہے. کیونکہ بھارت کے اندر بہت سارے واقعات اس وقت ہم دیکھ بھی رہے ہیں. عبداللہ I'm really sorry، وقت بہت کم ہے. گائے کے گوشت کے اوپر بھی بات آپ سے کرنی تھی، لیکن وی آل نو کہ جی تیسرا بڑا سپلائر ہے دنیا کے اندر، خود گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے. لیکن اگر کوئی مسلم جو ہے وہ نہیں بھی لے جا رہا ہوتا ہے تو صرف شک کی بنیاد پر، شبہ کی بنیاد پر اس کو بری طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے، اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اس کی جان لے لی جاتی ہے. ایسا ایک واقعہ آج بھی بھارت کے اندر ہوا ہے. بہت بہت شکریہ عبداللہ شاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے تجزیے کے لیے، آپ کے وقت کے لیے. ناظرین پروگرام میں بڑھنا ہے ہمیں آگے اور بات کرنی ہے جی افغانستان کی. ہم جانتے ہیں کہ خواتین پر ملازمت اور تعلیم کے دروازے بند ہونے پر افغانستان کے اندر جی بہت زیادہ جو بحث ہے وہ ہوئی. افغانستان ہی میں نہیں ہوئی بلکہ دنیا بھر میں ہوئی، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان حکومت ایک بار پھر تنقید کی زد میں ہے. اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ جب تک طالبان حکومت خواتین کو ان پابندیوں سے آزاد نہیں کرتی، کوئی بھی ملک انہیں تسلیم نہیں کرے گا اور ہرگز نہیں کرے گا. افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ ہیں، انہوں نے سلامتی کونسل میں سلسلے میں خطاب کیا ہے اور کہا یہ کہ افغان خواتین کو ان کے حقوق سے محروم رکھنا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اچھا ناظرین، طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، انہوں نے اس بیان پر رد عمل دیا ہے اور دنیا پر یہ واضح کیا ہے کہ افغانستان میں جو خواتین ہیں ان کو آرام دہ زندگیاں فراہم کی جا رہی ہیں. اسلامی طرز حکومت کی بدولت خواتین روایتی مظالم سے محفوظ ہیں اور ان کی آزاد اور باوقار حیثیت بحال کی جا رہی ہے. طالبان سپریم لیڈر نے اس موقف کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے اور کہا کہ خواتین کی زندگیوں کو جبر سے آزاد کیا جا رہا ہے. افغان حکومت دنیا سمیت مسلم ممالک کے ساتھ مضبوط سیاسی اور اقتصادی تعلقات چاہتی ہے
دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں کھلے دل سے تسلیم کرے۔ ناظرین، افغانستان میں خواتین کو ملازمت اور اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے پابندیوں کا سامنا ہے۔ دنیا اس پر کیا کہتی ہے اور افغان حکومت اس حوالے سے ایسے کون سے اقدامات کر رہی ہے جس پر آج یہ رد عمل سامنے آیا ہے کہ جی وہاں تو خواتین کو بڑی آزادی حاصل ہے اور بڑی ان کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ واقعتاً ایسا ہے نہیں ہے۔ کچھ چیزیں تو ہم رشید صافی صاحب سے جانیں گے، کچھ چیزیں ہماری ریسرچرز کی ٹیم نے اپنی رپورٹ کے اندر سموئی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ خواتین پر ملازمت اور تعلیم کے دروازے بند ہونے پر افغان حکومت کو عالمی سطح پر ایک بار پھر سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چند روز قبل افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ نے سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک طرف افغانستان رکن ممالک دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے، تو دوسری جانب وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی اقدامات اٹھا رہا ہے جن میں خواتین پر پابندیاں سر فہرست ہیں۔ عالمی ادارے نے خبردار کیا کہ جب تک طالبان حکومت خواتین کو ان پابندیوں سے آزاد نہیں کرتی، کوئی ملک انہیں ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ افغان خواتین کو ان کے حقوق سے محروم رکھنا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ نے اس بات پر رد عمل دیتے ہوئے دنیا پر یہ واضح کیا ہے کہ افغانستان میں خواتین کو آرام دہ زندگیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسلامی طرز حکومت کی بدولت خواتین روایتی مظالم سے محفوظ ہیں اور ان کی آزاد اور باوقار حیثیت بحال کی جا رہی ہے۔ ان کی حکومت نے افغانستان میں خواتین کی زندگیوں کی بہتری کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں۔ افغان خواتین کی زندگیاں جبر سے آزاد ہیں۔ اس سے قبل انہیں جبری شادیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اب انہیں اپنے فیصلے خود کرنے کی اجازت ہے۔ خواتین کے حجاب پہننے اور گمراہی سے متعلق ملک کے 20 سالہ قبضے کے منفی پہلو جلد ختم ہو جائیں گے۔ طالبان سربراہ کا کہنا ہے کہ عورتوں کی زندگی میں مزید بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خواتین کو قدیم سوچ کے حامل منفی روایات اور جبری فیصلوں سے تحفظ فراہم کرنے اور ان کے شرعی حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ دنیا جلد ہی یہ جان جائے گی افغان خواتین بے جا پابندیوں سے آزاد ہیں۔ طالبان سربراہ نے اپنے پیغام میں فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے دوسرے ممالک سے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرنے کے مطالبے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان حکومت دنیا کے ساتھ خاص طور پر مسلم ممالک کے ساتھ اچھے سیاسی اور اقتصادی تعلقات چاہتی ہے اور اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہے۔ دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں کھلے دل سے تسلیم کرے۔ طالبان حکام نے 2021 میں اقتدار میں آنے کے بعد افغان خواتین پر متعدد پابندیاں عائد کر دی تھیں، جن میں ملازمتوں کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کے حصول پر بھی انہیں پابندی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے خواتین اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج بھی کر چکی ہیں، جبکہ اقوام متحدہ نے بھی اپنا موقف واضح کر رکھا ہے۔ خواتین کے حوالے سے افغان حکومت اسلامی طرز عمل اپنائے ہوئے ہے۔ طالبان حکومت ایک طرف دنیا کی تنقید سے بچانا چاہتی ہے تو دوسرے جانب اسے سفارتی تنہائی دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اس سارے معاملے پر جو افغانستان کے اندر چل رہا ہے، جو بھی وہاں پر پرابلمز ہیں خواتین کے لیے ہیں نہیں ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جی رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، افغانستان کے امور کو بہت اچھے انداز میں سمجھتے ہیں، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم رشید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رشید صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا رشید صاحب، اقوام متحدہ، دیگر رپورٹس، مختلف ممالک، مختلف یورپی ممالک خاص طور پر ہمیں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ افغانستان کے اندر خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ افغانستان کو ابھی تک کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے افغان طالبان حکومت کو۔ لیکن طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی یہاں تو خواتین کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی ہے، کوئی ان کے حقوق نہیں لیے جا رہے ہیں، ان کو تو اسلام کے مطابق تمام کے تمام حقوق دیے جا رہے ہیں۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں، وہ بالکل متصادم ہیں جو ہیبت اللہ اخونزادہ کی جانب سے بیان دیا گیا ہے، اس سے سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کچھ بتائیے گا۔ سچائی تو آسما وہی ہے جو عالمی رپورٹوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے، وہاں پہ انسانی آزادی ہی سرے سے نہیں ہے۔ خواتین تو پھر بات کی بات آ جاتی ہے افغان معاشرے میں، اور جو ملا ہیبت اللہ صاحب کے جو تازہ بیان ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے عید کے حوالے سے بھی خصوصی انہوں نے ایک بیان جاری کیا، بہت تفصیلی بیان ہے مختلف زبانوں میں، پھر طالبان کی عبوری حکومت نے اس کی پرچار بھی خوب کی ہے۔
اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کے رپورٹ کے مطابق، سگار کی رپورٹ کے مطابق، بین الاقوامی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق، اور خود افغانستان میں جو موجود ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انسانی حقوق کیا شدید بحران ہے، اور خصوصی طور پر خواتین اور لڑکیوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ انٹرپریٹیشن اپنی اپنی ہوتی ہے۔ شیخ صاحب شیخ القرآن بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے شاید زیادہ اسلام کا علم ہے ان کے پاس، لیکن بہت سارے علماء ان کی اس انٹرپریٹیشن سے متفق نہیں ہیں کہ افغانستان میں خواتین کو مکمل مذہبی اور تعلیمی اور انسانی آزادی ان کو حاصل ہے۔ ان کی اپنی جو کوئی انٹرپریٹیشن ہوگی تو اس کے مطابق تو ان کے خیال میں ایسا ہوگا، لیکن زمینی حقائق اور اصل پوزیشن وہاں پہ خواتین کے حوالے سے انتہائی تشویشناک ہے۔ ان پہ تعلیم کے دروازے بند ہے، بلکہ ان پہ ان کے گھروں کے دروازے بھی اب بند ہے۔ وہ بازاروں میں نہیں جا سکتے، خریداری میں حصہ نہیں لے سکتے، سفر اکیلے نہیں کر سکتی۔ تو ایسے میں ان دعووں کی جو ہے ہمیں بدقسمتی سے ابھی نفی ہی کرنی پڑ رہی ہے، اور اگر شیخ ہیبت اللہ کی بہت زیادہ بات مانی جاتی ہے، ان کی تقلید کی جاتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ افغان عبوری حکومت کو مجبور کرے اور دنیا کو دکھائے کہ واقعی وہ جو بات کر رہے، اور اسلام ہی کے مطابق بے شک افغان خواتین کو وہ آزادی دلوائے یا حقوق دلوائے جو اسلام نے متعین کیے ہیں۔ ہم افغان کلچر کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کر سکتے، اور نعوذ باللہ اسلام کو کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اس کو تبدیل کرے، لیکن وہ ہمیں بتائیں اور دکھائیں کہ وہ ان کے مطابق جو خواتین کو حقوق حاصل ہے وہ کون کون سے حقوق ہے۔ کیا ان کو تعلیم کا، اگر وہ ہمیں نہیں دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم نے خواتین کے لیے کر لیا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں وہ اقدامات ہی ہوتے ہوئے دکھائی دے دیں۔ کچھ اس بارے میں بھی فرمائیے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کو آزادی حاصل ہے وہاں پر، ویسا کچھ ہے نہیں۔ تعلیم کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتایا، ان کے بازاروں پر جانے کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتایا، ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے ہمیں بتایا، آپ نے بتایا، لیکن کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں ان چیزوں کو لے کر کچھ اقدامات بھی ہو رہے ہیں یا اقدامات بھی نہیں ہیں، کچھ ایفرٹس بھی نہیں ہیں؟ ایک تو وہاں پہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے، خصوصاً پاکستانی میڈیا، ان کی رسائی بہت محدود کر دی گئی ہے غیر اعلانیہ طور پہ۔ جب ہماری بات ہوتی ہے افغان حکام سے تو اعلانیہ طور پہ وہ نہ ہمیں منع کرتے ہیں، نہ وہ ہم سے عدم تعاون کی کوئی بات کرتے ہیں، لیکن بحیثیت پاکستانی یا آپ پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ ہوتے ہوئے اگر آپ چاہیں گی کہ ویزا حاصل کر کے ایز اے جرنلسٹ کابل جائے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی، ایون ویزا کے حصول میں، پھر وہاں پہ صحافتی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو آپ کی جو مشکلات ہوں گی وہ ضرور ہوں گی۔ تو وہاں پہ ہمیں جو تکیہ کرنا پڑ رہا ہے وہ بین الاقوامی ادارے، اور وہاں پہ جو محدود پیمانے پہ افغان میڈیا کے ادارے ہیں ان کی رپورٹوں پہ ہمیں دار و مدار ہے ہمارا۔ لیکن یہ تمام ادارے یک زبان ہو کہ غلط بات نہیں کہہ سکتے۔ چلے ہم میڈیا کے اداروں کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، آپ کے پروگرام میں شاید پہلے بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ 2-3 ہفتے پہلے قطر سے ایک اعلیٰ سطحی وفد جو تھا اچانک پہنچ گئے تھا قندھار، اور جس کے دوران شیخ صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، جو قطری وزیر اعظم بھی ہے اور فارن منسٹر بھی ہے، ان کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد گیا تھا۔ یہ جو آپ سوالات اٹھا رہی ہے، ہماری اطلاعات یہ ہے کہ شیخ صاحب کے سامنے قطری وفد نے بھی یہی معروضات رکھے تھے، لیکن اس کے بعد بھی زمینی حقائق وہی ہے، اس میں کوئی زیادہ تبدیلی اور بہتری ہمیں نظر نہیں آئی ہے۔ اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں افغانستان کی عبوری حکومت کا کیوں نظر نہیں آئی ہے؟ کوئی ریزن، کوئی وجہ؟ دیکھیں اسلام کے تحت وہ بات کرتے ہیں تو اسلام میں تو خواتین کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ انفیکٹ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے خواتین کے آ کر حقوق جو ہیں وہ متعارف کرائے، لوگوں سے اس پر عمل درآمد کروایا، آج سے 1500 سال پہلے بھی، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن معاشروں میں اسلام پر واقعتاً عمل ہوتا ہے وہاں تو خواتین کے بڑے حقوق ہیں ہمارے مذہب کے لحاظ سے۔ تو یہ سب کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ افغان عبوری حکومت یہ جانتی ہے کہ اگر وہ خواتین کے حقوق نہیں دیں گے، انسانی حقوق پر کام نہیں کریں گے، تو انہیں کوئی بھی ملک تسلیم نہیں کرے گا ایک ریاست کے طور پر۔ تو پھر وہ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ نہیں کیا جا سک رہا ہے؟
افغانستان کے اندر؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جو افغان طالبان ہے خصوصی طور پر ملا ہیبت اللہ اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی اسلام کی انٹرپریٹیشن اپنی ہے، اور میں نے عرض شروع میں کیا کہ وہ شیخ القرآن بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، تو ان کے پاس فتویٰ دینے کی اہلیت بھی ہے۔ میرے پاس اور آپ کے پاس فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں ہے، لیکن جتنا ہم نے اسلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے اور دیکھا ہے، تو اس میں آپ کی بات درست نظر آتی ہے کہ اسلام نے ایسی کوئی قدغنیں نہیں لگائی ہے۔ ہاں پردے کے احکامات ہے، حجاب کے احکامات ہے، اس میں مختلف علماء کے مختلف آراء ہیں، لیکن ان پہ صحت کے دروازے بند کرنا، تعلیم کے دروازے بند کرنا، ان پہ روزگار کے دروازے بند کرنا، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اور جس اسلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس میں خواتین کو جو ہے ماں، بیٹی، بہن اور اہلیہ، یہ بہت اعلیٰ جو رشتے ہیں ان کے درجے حاصل ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ ان رشتوں کے اسلام میں اور ہماری سوسائٹی میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم جو اپنے نقطہ نظر سے سوچ رہے ہیں اور بحیثیت مسلمان جو ہماری انٹرپریٹیشن ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اس سے طالبان حکام جو ہے اسپیشلی جو ملا ہیبت اللہ اور ان کے نزدیکی لوگ ہیں، اس سے انہیں اتفاق نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے حقوق دیے ہیں اتنے ہی اسلام نے الاؤڈ کیے ہیں، یعنی ہم ان کو جو ہے کوئی ایجوکیشن میں نہیں بھجوانا چاہتے، بالکل نہ بھجوائے، لیکن ان کے لیے الگ الگ ایجوکیشن کا تو آپ اہتمام کریں۔ آپ ان پہ سفری پابندی عائد کر رہے ہیں، آپ کریں چلے، لیکن ان کے لیے الگ سفری سہولتیں مہیا کریں۔ اگر آپ ان پہ ہیلتھ کے کچھ قدغنے لگا رہے ہیں کہ جو مرد ڈاکٹر ہے وہ خواتین کا علاج نہیں کر سکتے، تو پھر خواتین ڈاکٹروں کا اہتمام کیا جائے۔ ان کے جو وہاں پہ 2 وقت روٹی کے جو لالے پڑے ہوئے ہیں ان کو روٹی آپ گھر میں پرووائڈ کرنے کی سہولتیں دیں۔ پھر آپ اپنے جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اسلام کے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اسلام کے مطابق اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی کی جا سکتی ہیں، بالکل کی کرنی جا سکتی چاہیے ہیں، اور کوئی لیکن قدغن ہے بھی نہیں، کوئی قدغن نہیں ہے بالکل بھی، نہ عورت کے جاب کرنے پر، اگر وہ مکمل جس طرح سے طالبان حکومت اگر وہاں کی کہہ رہی ہے کہ جی وہ مکمل پردے کے اندر ہو تو اس پہ تو کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی ہے، ان کو پھر جابس بھی کرنی چاہیے ہیں۔ پھر آپ نے وجہ فرمایا کہ ان کو صحت کی سہولیات بھی ان کے لیے لیڈی ڈاکٹرز ہونی چاہیے، اگر وہ مرد ڈاکٹر سے زندگی اور موت کی اس کشمکش میں ہونے کے باوجود اگر مرد سے علاج نہیں کروا سکتی ہیں تو پھر آپ وہاں پر خواتین ڈاکٹرز کو تعینات کریں، ان کی تعلیم کا مناسب بندوبست کریں، ان کے لیے خواتین ٹیچرز رکھیں، نہ کریں آپ کو ایجوکیشن۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو نہیں رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بڑے ممالک کی جانب سے، خاص طور پر یورپین ممالک کی جانب سے بہت زیادہ افغان طالبان حکومت پر یہ تنقید جو ہے یہ ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی تنقید کے وجوہات کیا ہیں یہ آپ بتائے تھے رشید صافی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، پاکستان معاشی چیلنجز سے نمٹنے، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لا رہا ہے، اور انہی کوششوں کے تحت کراچی پورٹ کے 2 ٹرمینلز کا انتظامی کنٹرول 50 سال کے لیے ابوظہبی پورٹ گروپ کو سونپا جا رہا ہے۔ ابوظہبی گروپ اس منصوبے کے لیے $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، جس میں سے نمایاں کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے درمیان ریل رابطے کے لیے بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گروپ سرمایہ کاری کرے گا، اور اس منصوبے میں جو اسپیشل اکنامک زون ہے وہ تعمیر کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے گروپ کی نئی سرمایہ کاری سے 8500 کنٹینرز لانے والے جو جہاز ہیں وہ یہاں پر لنگر انداز ہو سکیں گے۔ یہ جو نیا معاہدہ ہے اس کے سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق ابوظہبی پورٹس گروپ کے پاکستان میں لاجسٹک، کسٹم اور گروپ جو کاروبار کے بنیادی ڈھانچے ہیں ان کے منصوبوں کے نفاذ، ڈیزائن اور منصوبہ بندی میں حکومت پاکستان کو تکنیکی تجربات فراہم کرے گا، اور اسی حوالے سے مدد بھی فراہم کی جائے گی۔ فریقین کے درمیان سارا لین دین جو ہے وہ ڈالرز میں ہوگا، لہٰذا پاکستانی روپے اور غیر ملکی کرنسی کی قدر میں کمی سے اس معاہدے پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے نیشنل لاجسٹک سیل نے چین کے لیے کارگو سروس کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اس کارگو سروس کے اجرا سے مستقبل میں چین، پاکستان، کرغزستان اور قازقستان کے مابین 4 ملکی ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے اور بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ کنونشن کے عملی نفاذ کے لیے راہ جو ہے وہ مکمل طور پر ہموار ہو جائے گی۔ ان معاہدوں سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے اور اس سے غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت کس طرح سے فروغ پا سکتی ہے، اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، وہ رپورٹ دیکھیے۔ پھر ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، ماہر ہیں انٹرنیشنل افیئرز کے، ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ ابوظہبی پورٹس نے پاکستان انٹرنیشنل کنٹینرز ٹرمینل کا انتظامی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جس پر کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین
और अबू ज़हबी ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ने चंद रोज कबल दस्तखत किए। मुआहदे के तहत PICT का नाम बदल दिया जाएगा और नया नाम कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड होगा। टर्मिनल को जदीद बनाने पर 22 करोड़ डॉलर खर्च होंगे, जबकि 10 साल में 1.8 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। स्टोरेज और बल्क कार्गो टर्मिनल की गुंजाइश बढ़ाने के साथ बर्थों की गहराई भी बढ़ाई जाएगी। मुआहदे के मुताबिक अबू ज़हबी पोर्ट ग्रुप को कराची पोर्ट पर 50 साल की मुद्दत के लिए कंटेनर टर्मिनल का इंतजामी कंट्रोल दिया गया है और सरमायाकारी का दौरानिया 10 साल है। बड़ा हिस्सा 2026 में इन्वेस्ट किया जाएगा। अबू ज़हबी पोर्ट्स ग्रुप और मुत्तहिदा अरब अमारात के खलील टर्मिनल्स पर मुश्तमिल जॉइंट वेंचर टर्मिनल ऑपरेट करेगा। कंटेनर्स रखने की गुंजाइश 7.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कंटेनर सालाना की जाएगी। अबू ज़हबी पोर्ट्स ग्रुप की सरमायाकारी से कराची की मेरीटाइम इंडस्ट्री में पोजीशन मुस्तहकम होगी। टर्मिनल की तमाम आमदन डॉलर में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्मिनल का मौजूदा नेट रेवेन्यू $55 मिलियन सालाना है। टर्मिनल से सालाना खालिस आमदन का अंदाजा $30 मिलियन लगाया गया है। अबू ज़हबी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप CEO कैप्टन मोहम्मद जुमा अशमसी के मुताबिक ये मुआहिदा AD पोर्ट्स ग्रुप की UAE की अहम मेरीटाइम ट्रेड रूट्स में सरमायाकारी की हिकमत अमली का हिस्सा है। तरक्की के तवील मुद्दती इम्कानात के हामिल खित्तों में मरबूत कारोबारी मॉडल को कराची पोर्ट पर नाफिज करेंगे। कैप्टन मोहम्मद जुमा का कहना है कि ये मुआहिदा दोनों मुल्कों के लिए तरक्की और इस्तेहकाम के नए बाब खोलेगा। मुस्तकबिल में बाहमी वफाक के भरपूर इम्कानात रोशन होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू ज़हबी का AD पोर्ट्स ग्रुप 2006 में कायम हुआ था, जो अबू ज़हबी को दुनिया के दूसरे खित्तों से मिलाता है। इसके अलावा ये ग्रुप दुनिया भर में 10 बंदरगाहों और टर्मिनल्स को भी ऑपरेट कर रहा है। हाल ही में होने वाले नए मुआहदे के तहत अबू ज़हबी ग्रुप के पास अब पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के मुकाबले में 2 बर्तें ज्यादा होंगी। अबू ज़हबी ग्रुप से पहले 2 कंटेनर टर्मिनल्स चीनी कंपनियां चला रही हैं, जिनमें से एक साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल है और दूसरा कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है। इसी तरह पोर्ट कासिम पर दुबई का ग्रुप दुबई पोर्ट्स एक टर्मिनल चला रहा है। दूसरी जानिब नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने चीन के लिए कार्गो सर्विस का आगाज कर दिया है। इस कार्गो सर्विस के अजरा से मुस्तकबिल में चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और काजाकिस्तान के माबैन 4 मुल्की ट्रेजर ट्रेड मुआहदे और बैनुल अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन के अमली नफाज के लिए राह हमवार करने में मदद मिलेगी। ये दोनों मुआहदे इलाकाई तिजारत की फ़रोग़ के लिए वाज़ेह रोड मैप मुतय्यन करते हैं, जो खित्ते की मजबूरी मुआशी तरक्की का ज़ामिन साबित होगा। NLC ने कामयाबी के साथ ईरान के रास्ते तुर्की और आज़रबाईजान, जबकि अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान और काजाकिस्तान तक तजारती सामान की तरसील मुमकिन बनाई है। इन ममालिक में नई मंडियों तक रसाई TIR कन्वेंशन के तहत अमल में लाएगी, जिससे वक्त और लागत दोनों में नुमाया कमी वाक़ होगी। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। कराची पोर्ट के 2 टर्मिनल्स हैं जिनके जो इंतज़ामी मामलात हैं, इनफैक्ट जो इंतज़ामी कंट्रोल है, वो अगले 50 साल के लिए, अगले 50 ईयर्स के लिए अबू ज़हबी पोर्ट ग्रुप को सौंपा जा रहा है। कुछ चीज़ें रिपोर्ट में आपने जानी हैं, कुछ आपने जानी होंगी सोशल मीडिया के ज़रिए। बहुत सारे ऐसे हलके हैं जो इस पर तनकीद करते और सवालात उठाते भी दिखाई देते हैं कि जी, जब पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी कंपनीज मौजूद हैं तो वाई दिस ग्रुप, वाई अबू ज़हबी पोर्ट ग्रुप दैन। तो इस सवाल का जवाब सबसे पहले ले लेते हैं, बाकी सवालात के जवाबात भी जानेंगे। हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, माहिर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। हुमायूं खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम अस्मा, थैंक यू सो मच। हुमायूं खान साहब, बताइएगा ना, ये सोशल मीडिया पर बहुत सारे तज्जिए, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अफवाहें इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं, इनमें कितनी हकीकत है? देखें, वो अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसका मुंह यसर नहीं होता, और वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू गुफ्तगू और बग़ैर रिसर्च किए ये लोग बात कर लेते हैं। जिस अभी पोर्ट का आपने जिक्र किया, अबू धाबी ग्रुप की तरफ से ADB पोर्ट उसका कहा जाता है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो 2002 में अबू धाबी में बनी थी, और इस वक्त उनके 10 जो हैं डिफरेंट पोर्ट्स हैं अबू धाबी के अंदर, 2 या 3 टर्मिनल्स हैं, और कुछ ऐसी सिटीज़ हैं, इकोनॉमिक जोन्स हैं जिनको वो इंटरलिंक करते हैं, और लॉजिस्टिक्स की एक बहुत बड़ी कंपनी है। उनकी पाकिस्तान के अंदर ये इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है, इससे पहले भी ये इन्वेस्टमेंट जो थी ये किसी प्राइवेट कंपनी के पास थी जो कि पाकिस्तानी नहीं थी। अच्छा। एक इंटरनेशनल कंपनी थी जिसका मुआहदा 21 साल के लिए था, जो 17 जून को ख़त्म हो गया। तो अब ये वो वक्त है जिसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत शदीद सरमायाकारी की ज़रूरत है,
اور اگر آپ پچھلے ایک سال کے اعداد و شمار لیں 2022 اور 23 کے جو 11 مہینے گزرے ہیں وہاں پہ 1.3 بلین کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. جو اے ڈی بی پورٹ ہے جو پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ایسٹ ویف جو ہے جو کیماری کے اندر ہے جس کے اندر 6 سے 9 ہماری برتھ ہیں, ان کے اندر یہ گروپ انویسٹمنٹ کرے گا. $2 بلین کے قریب جو انویسٹمنٹ ہوگی, 25 سال کے 2 ڈفرنٹ ٹینیورز ہوں گے جس میں یہ انویسٹمنٹ کرے گا. اس کے علاوہ یہ ڈریجنگ کرے گا. اس میں ہماری جو برتھس ہیں جس کی اس وقت کی ہماری کیپیسٹی ہے تقریباً 10 سے 12 میٹر پر ڈیپتھ جو اس کی ہے, یہ اس کے اندر اس کو بڑھائے گا. اس وقت اس پورٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر تقریباً 1 جہاز آتا ہے ایک ہفتے کے اندر. اس گروپ نے جب یہاں پہ یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, اس انویسٹمنٹ کے نتیجے کے اندر سے یہاں پہ 2 بڑے جہاز آ سکیں گے, نہ صرف اس کیپیسٹی کے بڑے, اس سے بڑی کیپیسٹی کے. اس میں 8500 کنٹینرز آ سکتے ہیں جو ابھی تک اطلاعات آئی. جی, اور جب یہ گروپ یہاں پہ آئے گا اور انویسٹمنٹ کرے گا اس کے بعد یہاں پہ ہفتے کے اندر 1 نہیں 2 اور 2 کے علاوہ 4 سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں. ایک ٹرانس شپمنٹ جو ہے میکنزم یہاں پہ بننے جا رہا ہے. اگر یہ معاملہ الحمدللہ اگر کوشش یہ جاری رہی اور اچھے نتائج آنا شروع ہوئے تو یہ بڑھ جائے گی. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس وقت جو ہے جو ہماری جو ابھی جو آپ سوشل میڈیا کا ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان نے بڑے ہی جو ہے ازرا نرخوں پہ جو ہے نا اپنی وہ پورٹس بیچ دی. ہم نے کچھ نہیں بیچے. یہ صرف ہماری برتھ 6 to 9 ہے جو کہ ایک اس سائٹ پہ ہیں. کراچی پورٹ کے اندر 33 برتھ ہیں. ان 33 برتھ کے اندر ہم 4 سے 5 ان کو دے رہے ہیں جس میں یہ انویسٹمنٹ کریں گے. نہ صرف ایک انویسٹمنٹ کریں گے, اس کے علاوہ کراچی پورٹ کی پورٹ قاسم کے ساتھ ایک ریلوے لنک کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اسپیشل اکنامک زون کا ہم ذکر کر رہے ہیں. دیر از گوئنگ ٹو بی اے میسو اپرچونٹیز جو ہے نا آپ کی جہاز رانی کے اندر, بندرگاہوں کی ترسیل کے اندر. تو اتنی بڑی اپرچونٹیز اس حکومت نے ایک بڑے پراپر ایگریمنٹ کے ساتھ طے کر کے کی ہے, تو اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان کی حکومت کو ہوگا بلکہ پوری ریجن کے اندر. اور اب ہم چونکہ سی پیک کا بھی حصہ بن چکے ہیں, اسپیشل اکنامک زونز بنا رہے ہیں, تو اگر ہماری تجارت اور ترسیل کے اندر اس قسم کی اسپیشل فیسلٹیز کو انہانس کرنے کی جو ہے مختلف ممالک کی طرف سے آ رہی ہے, اور پھر جس طرح ابھی تک میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ 2022-23 کے درمیان ہماری 1.3 بلین کی پورے سال میں تھی, اور اب جو ہم نے اس حکومت نے معاہدہ طے کیا وہ $2 بلین کا ہے. تو آپ اس کو آخری 12ویں مہینے میں اگر کر لیں تو $2.7 بلین ہو چکی ہے, which is a huge achievement. بالکل بڑی اچیومنٹ ہے, بڑی کامیابی ہے. ایک اور کامیابی جو پاکستان چین کے ساتھ زمینی راستے سے تجارت کو فروغ مل رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان. LNC نے جو کامیابی کے ساتھ ایران کے راستے ترکی, آذربائیجان, اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوسرا راستہ جو ہے افغانستان سے آگے ازبکستان اور قازقستان تک تجارتی سامان جو ہے اس کی ترسیل کی ہے. ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ نیشنل لاجسٹکس NLC کی جانب سے چین کے لیے بھی کارگو سروس جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اور اس سے ہماری معیشت کو کس طرح سے اور کتنی ڈھارس ملنے والی ہے؟ دیکھیں, ہم پچھلے 1 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے PDM کی, ہم بہت زیادہ معاشی مشکلات کا شکار تھے. ہمیں اپنی ہسٹری کے سب سے بڑے جو فلڈز ہیں اس کا سامنا تھا جس میں ہمیں 30 سے 32 بلین ڈالر کا نقصان ہوا. پھر اس فلڈز کے نتیجے میں جو پاپولیشن تھی تقریباً 30 ملین کے قریب, اور پھر جو ہماری خریف کی فصل تھی اس کو جو کاشت کرنے کی ہماری ضروریات تھیں اور ری ایویلیٹیشن کرنے کا تھا, تو اس کا جو تخمینہ تھا وہ تقریباً 14 سے 16 بلین ڈالر کا تھا. ان ساری چیزوں کے تناظر کے اندر سی پیک کا 10واں سال ہے جس کو اب اس دفعہ منانے کی جو ہے وہ طرف جا رہے ہیں. تو دیر از اے کنٹینیوشن آف ایفرٹ. ہمارا جو موجودہ حکومت ہے اس کے سعودی عربیہ کے ساتھ, UAE کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ اور مختلف دوست ممالک کے ساتھ بہت سارے منصوبے جو ہیں, اور رشیا کے ساتھ. آج ایک اور اچھی خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ دوسرا جو کنٹینر جہاز جو تیل لے کے وہاں پہ آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑی کنسنٹریٹڈ ایفرٹ تھی. IMF کے ساتھ ڈیل کی بھی ہمیں خوشخبریاں ملنے کی کچھ شنید ہمیں بتائی دی جا رہی ہے کہ شاید کل تک یہ جو ہے ایگریمنٹ طے ہو جائے. تو ان ساری چیزوں میں جس مشکل حالات میں اور انٹرنیشنل کرائسس کے اندر یہ حکومت آئی اور انہوں نے جو کوششیں کی, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو NLC کا آپ نے ذکر کیا, سی پیک کا یہ 10واں سال ہے, اسپیشل اکنامک زونز کو دوبارہ جو ری انویگریٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, ان ساری چیزوں کے اندر ایک اچھی خبر جو ہے پاکستانی عوام کے لیے ہے کہ یہ جو آئندہ آنے والے چند مہینے ہوں گے
اس میں بہتری کی خبریں آپ کو آنا اور ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا آپ نے ایفرٹس کی بات کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی جانب سے اب یہ سی پیک منصوبے کو لے کر وفاقی وزیر منصوبہ بندی جو ہیں احسن اقبال صاحب، ان کو ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس پر ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ جب سے یہ اتحادی حکومت آئی ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خارجہ محاذ پر پاکستان کی جو ساکھ ہے جو پہلے بری طرح سے مجروح ہوئی تھی گزشتہ حکومت کے دور میں، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے آنے سے، اتحادی حکومت کے آنے سے روابط بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، پاکستان کی عزت و ساکھ جو ہے وہ بحال ہوتی دکھائی دیتی ہے، تو کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ میرا خیال ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو جاتا ہے اور اس کے سارے آرگنز کو جاتا ہے۔ احسن اقبال صاحب کو آج جو اعزاز نوازا گیا ہیرو کا، وہ سی پیک کو پروموٹ کرنے میں اور ان کی جو ہے مختلف جو کوششیں تھیں اس کے نتیجے میں، اس کے ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ اور ایسوسیٹ کر لیں ہماری جو کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے، ہمارے فارن آفس کے جو مختلف انیشیٹو ہیں پوری دنیا کے اندر، جس میں ہم ایس سی او کے اندر، جس میں انڈیا کے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کا ذکر ہوا G20 کے اندر جو انڈیا نے وہاں پہ کوششیں کی، تو یہ ساری چیزیں کمبینیشن آف پاکستان فارن ڈومیسٹک سیکیورٹی اور پولیٹیکل پالیسیز تھیں which were very good، اور اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کا نام جو کہ کچھ عرصے سے ہمیں آئسولیشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کو واپس ہم مین اسٹریم میڈیا کے اندر لے آئے ہیں، نہ صرف ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی بلکہ اکنامکلی بھی۔ تو یہ دس از اے گڈ فارن پولیٹیکل اینڈ اکنامک سکسیس اسٹوری آف دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ بہت شکریہ نمایاں خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کس طرح سے بہتر خارجہ پالیسی کی وجہ سے اب حالات جو ہیں معاشی ہمارے وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں، خاص طور پر ابوظہبی گروپ کی جانب سے جب اتنی بڑی سرمایہ کاری ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد NLC نے کامیابی کے ساتھ جس طرح سے یہ زمینی راستے سے بھی تجارت کا آغاز کر دیا ہے پاکستان اور چائنا کے مابین اور دیگر ممالک کے ساتھ۔ بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب آپ کے تجزیے کے لیے، آپ کے وقت کے لیے۔ ماہر ہیں جی انٹرنیشنل افیئرس کے ہمایوں خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے تھے۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، کل دوبارہ میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد مشرقی افریقی ملک کینیا میں شدت پسندوں کے حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ شدت پسند تنظیم الشباب نے صومالیہ کی سرحد سے متصل دیہاتوں میں کیا۔ پولیس نے اس واقعے کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ حملہ آور اکثر سرحدی علاقوں میں حملے کرتے رہتے ہیں تاکہ کینیا کو صومالیہ سے فوجیں نکالنے پر مجبور کیا جا سکے، جہاں وہ مرکزی حکومت کا دفاع کرنے والی بین الاقوامی امن فوج کا حصہ ہیں۔ پولیس نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ دہشت گرد حملے میں شدت پسندوں نے مکانات اور املاک کو آگ لگا دی۔ سویڈن میں رولر کوسٹر کے حادثے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 9 زخمی ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق واقعہ سٹاک ہوم شہر کے گرونا لینڈ کے تفریحی پارک میں پیش آیا۔ گرونا پارک کے چیف ایگزیکٹو کے مطابق 140 برس پرانے پارک کو پولیس کی تحقیقات کے لیے ایک ہفتے کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ سویڈن کے وزیر ثقافت نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ہمدردیاں حادثے کا شکار ہونے والوں اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ ہیں۔ ویتنام کے وزیراعظم نے بیجنگ میں چین کے وزیراعظم لی چانگ سے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سرحدی انتظام سمیت 3 معاہدوں پر دستخط بھی کیے۔ دونوں ملکوں نے تمام ایشوز کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں انٹرنیشنل ایئر شو کے مسافر بردار طیاروں 94ویں ایڈیشن کا انعقاد کیا گیا۔ لڑاکا طیاروں تک اور چھوٹے نجی طیاروں سے اسپیس راکٹ بنانے والی کمپنیوں کے علاوہ دیگر لگژری آئٹم تیار کرنے والی کمپنیز نے اس ایئر شو میں شرکت کی۔ پیرس کے آسمان پر دن بھر مختلف ممالک کے مسافر و جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹر اڑانے بھرتے رہے۔ کینیڈا میں مڈ سمر فیسٹیول میں بیوی کو اٹھا کر دوڑنے کا دلچسپ مقابلہ ہوا، جس میں متعدد جوڑوں نے حصہ لیا۔ اس منفرد مقابلے میں حصہ لینے والے افراد کو اپنی بیوی کو اٹھا کر دوڑنے کے ساتھ رکاوٹوں کو بھی عبور کرنے کا مشکل ہدف ملا۔ کئی مرد اپنی خواتین کا وزن برداشت نہ کر سکے اور بیچ راستے میں ہی گر پڑے۔ لیجنڈ کوہ پیما علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ نے بغیر مصنوعی آکسیجن 8126 میٹر بلند چوٹی کو سر کر لیا۔ نانگا پربت دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ہے۔ ساجد صدپارہ اس سے پہلے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی بغیر آکسیجن سپورٹ سر کر چکے ہیں۔ ساجد صدپارہ 8000 میٹر سے بلند دنیا کی تمام 14 چوٹیاں سر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔